अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान में गरीब के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो हुकूमत की माशी काविशें थी वो भी हमें कोई कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंसानी हकूक की कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 3 से 4 अफराद वो अपनी जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं, यानी खुदकुशी करते हैं। पूरा घराना अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो जाता है। ना घरेलू तंगदस्ती के बाद पाकिस्तान में खुदकुशी करने का रुझान जो है वो अब खतरनाक हद तक छू रहा है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। नाज़रीन, आपको आज लाहौर का वाकया बताता हूँ, जहां पर रक्षा ड्राइवर की खुदकुशी का वाकया सामने आया। पुलिस से कहा है कि रक्षा ड्राइवर 2 कमसिन बच्चियों का बाप था और इस पर 15 लाख रुपए का कर्ज था। पैसा इसके पास नहीं था नाज़रीन, ना ही अदा कर पा रहा था नाज़रीन, और इसने इस वजह से गुज़िश्ता रात घर में फंदा लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर। अब ऐसा ही एक वाकया नाज़रीन, बल्कि इससे भी अलमनाक वाकया गुज़िश्ता रोज लाहौलपुर में सामने आया, जहां पर हासिलपुर के एक रिहायशी ने कर्जों से तंग आकर अपनी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अब देखिए कितना मुश्किल मरला होता है किसी आदमी के लिए, अपने बच्चों को पहले मारना और बाद में खुदकुशी कर लेना। नाज़रीन, कर्जे की वापसी के दबाव की वजह से परेशान था ये आदमी। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए इसने ये काम किया। इससे फलाने को मारने के बाद मौत को गले लगा लिया। क्या इस वक्त इसकी सूरत हाल क्या है, मानने वालों का क्या कहना है, पुलिस से क्या कहना है, कि सुनिए। नाज़रीन, आज गुर्बत की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। आपको बताते हैं कि आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सालाना 10 लाख अफराद ये लोग खुदकुशी करते हैं, जिसके मुताबिक अगर आप इसको काउंट करें तो तकरीबन हर 40 सेकंड के बाद एक आदमी जो है वो खुदकुशी कर रहा होता है। और गुर्बत, बेरोजगारी, माशी बदहाली इसका सबब है। जबकि इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में जहनी दबाव और माशी मसाइल की वजह से सालाना 1,500 से 2,000 लोग अपनी जान ले लेते हैं। अब हालात यहाँ पर यह है कि मुल्क में इंतहाई गुर्बत, और इस गुर्बत की वजह से अफराद की तादाद जो है जो कि खतरे गुर्बत से नीचे रह रही है वो 6 करोड़। ये 6 करोड़ एक टाइम टिकिंग बॉम्ब है नाज़रीन। इनमें से अक्सर लोग कोई ना कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने का सोच रहे होते हैं या सोचना चाहते हैं। नाज़रीन, किस तरह से ये सब कुछ होता है मैं आपको भी बताऊंगा। गुज़िश्ता बरस जो रिपोर्ट आई थी, इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि माशी सूरत हाल की वजह से मुल्क में 1 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे जाने का मजीद खदशा है। यानी 6 करोड़ पाकिस्तानियों की माहाना आमदन सिर्फ 3,250 रुपए है। आप मुझे ये बताइए कि 3,250 रुपए के अंदर क्या किसी का गुजारा होता है? इस वाले से हमने कोलाज बनाया, जरा वो देखिए। नाज़रीन, मुशीर खजाना हफीज शेख ने बताया था, जो कि इससे पहले मुशीर खजाना थे, कि इस साल बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। खबरदार पहले किया उन्होंने सेनेट में तहरीरी जवाब में बताया था कि कोरोना की वजह से मुल्क में 30 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जिससे गुर्बत की शरह 24 से बढ़कर जो है वो 33.5% तक जा सकती। गुर्बत, भूख, तंगदस्ती और खुदकुशियों की वजह से नाज़रीन इमरान खान वज़ीर आज़म साहब के 3 बयानात सामने आ चुके हैं और तीनों बयानात आपको सुनवाता हूँ। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। सर, आप ही कहते हैं मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता। सर, यहाँ पे 17-18 हजार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? इसका हल क्या है? लेकिन पारस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें? क्या करें आप? और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें? क्या करें आप? कुत्ता भी अब भूखा मरेगा तो हुक्मरान जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग भूख अफलास से तंग हैं और इसकी वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। क्या खुदकुशी के अलावा इसका कोई और हल है? क्या बतौर माशरा हम इतने मुर्दा हो चुके हैं कि ऐसे लोगों की हम कोई मदद नहीं कर सकते? बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सरदारपुर, डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या वाकई माशरा इतना डेड हो चुका है कि ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता? मतलब मुझे वो सोच और वो रुझान सोच का जो है वो समझ नहीं आता कि एक आदमी मकरूज है, उससे चंद लाख रुपए का कर्जा देना है, उसको ये यकीन हो गया है कि आप, मैं या बतौर पूरा माशरा हम कोई इसकी मदद नहीं करेंगे, लिहाजा उसके पास एक ही हल है, वो है खुदकुशी कर लेना। जी, पहली बात तो सर यह है कि ये इंतहाई दुख का ये जो मामला है और बहुत दिल शिकस्तगी का आलम है ये खबर पढ़कर, ये खबर सुनकर। बाकी जो चीज़ आप कह रहे हैं वो एक बड़ी गहराई से देखने की ज़रूरत है। इस माशरे को समझने के लिए बहुत इसकी साइकोलॉजिकल, इसकी इमोशनल,
اس کی سوشل، اس کی فائنینشیل، اس کی کلچرل جو تمام کے تمام پہلو ہیں نا جی، یہ ایک موت نہیں ہے، یہ ایک شخص کی موت نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کی موت ہے، یہ ہمارے اقدار کی موت ہے. اور میں اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک فرد جرم ہے، یہ مجھ پر بھی ہے، یہ آپ پر بھی ہے، یہ ہر اس شخص پر ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل دے رکھے ہیں. صاحب اقتدار پر بھی ہے، صاحبان فہم و فراست پر بھی ہے، صاحبان ثروت پر بھی ہے، صاحبان منبر و محراب پر بھی ہے. تو یہ ہم سب مجرم ہیں. یہ جو ایک شخص نے جان دی ہے، ہم نے کیوں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اداس ہے، دل گرفتہ ہے، اس کے پاس رقم نہیں ہے، اس کے گھر پہ، اس کے سر پہ چھت نہیں ہے، اس کے بچے اسکول نہیں جاتے، اس کے محلے کے لوگوں کو کیا ہوا؟ کیا آپ نہیں جانتے، کیا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرا ہمسایہ کس حال میں تھا؟ تو اس کے ہمسائے سے بھی پوچھا جائے گا، اور اس ہمسائے کی میں رہنے والی بڑی بستی سے بھی پوچھا جائے گا. امیر بستیوں کے ساتھ جو غریب بستیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی جواب دہ ہیں. تو یہ بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے. کیوں اس شخص کو اس مقام پر کیسے پہنچا؟ جذباتی ٹھوکریں تھیں، یا معاشرے میں رسوائی تھی، یا بچوں کی بلکتی ہوئی آہیں تھیں، یا رات کو وہ ان کو کھانا لا کر نہیں دے سکتا تھا، تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو علماء دین کو، سائیکالوجسٹ کو، اور جو تاریخ کے اور اینتھروپولوجی کو سمجھتے ہیں لوگ، جی وہ کیا ہے؟ اچھا، میں اس میں میری تھاٹ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جس طرح آپ کی آرگنائزیشن ہے اور بھی آرگنائزیشن ہے، ایسے لوگ جو قرض میں پھنسے ہوتے ہیں، قرض نہیں چکا پا رہے ہوتے، ان پہ بوجھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیا ایسی آرگنائزیشن یا آپ جیسی کوئی بھی اور آرگنائزیشن ہو، کیا وہ مدد کے لیے آگے آتی ہیں؟ کیا کوئی کرائٹیریا ہے ایسا کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے؟ جی بالکل، اس کا حل ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ لوگ حساس ہوتے ہیں، وہ ہر آدمی کے ساتھ سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ہمارا معاشرہ ضرور مدد کرتا ہے اگر ہمیں کوئی پتہ چلے کوئی شخص دکھ اور تکلیف میں ہے. اب اس طرح کے معاملات کا حل کیا ہے؟ ہم پچھلے 20 برس سے یہی تو حل پیش کر رہے ہیں کہ ایک صدقات فنڈ بنا دیا جائے، یعنی اس میں تمام لوگ صدقات ڈالیں، اور اس صدقات فنڈ سے لوگوں کو قرض حسن ملے. کسی کو بیماری کے لیے ملے، کسی کو تعلیم کے لیے ملے، کسی کو روزگار کے لیے ملے، کسی کو گھر بنانے کے لیے ملے، اور وہ ایک پبلک کا ایک ایسٹ ہو، ایک پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے کوئی بھی شخص جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، جس طرح بیت المال ہوتا تھا کسی زمانے میں، تو یہ صدقات فنڈ ہو جس میں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پیسے لیں اور پھر اتنے ہی رقم واپس کر دیں. اپنا ان کو اگر اختیار ہو تو پھر کچھ زائد دینا چاہیں تو زائد دے دیں، یوں وہ رقم بڑھتی چلی جائے گی. ہر سال یہ قوم جو ہے 400-500 ارب روپے کی چیریٹی کرتی ہے. وہ چیریٹی مس ڈائریکٹڈ ہے. اگر اس چیریٹی کو ایک انتظامی سٹرکچر کے تحت ہر شہر میں ایک صدقات فنڈ بنا دیا جائے، اور جس کو آپ عام فہم انداز میں صدقات بینک بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہر شہر، ہر بستی، ہر محلے میں مساجد کے ذریعے سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے. اور ہر شخص کو پتہ ہو کہ میں اگر جاؤں گا اس صدقات فنڈ پر، میں اپنے کریڈینشل ثابت کروں گا، میں اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی جو سماجی جو میری کیپٹل ہے، تو مجھے وہ قرضہ مل جائے گا. تو یہ ایسا مشکل کام نہیں ہے. اگر الحمدللہ اخوت جیسے اداروں نے 40 لاکھ لونز دیے ہیں، تو یہ لونز اسی معاشرے میں بسنے والے غریب لوگوں کو ملے اور ان کی ضروریات پوری ہوئیں. صرف اخوت پر ہی نہیں، بہت سارے اور ادارے ہیں، الخدمت ہے، انڈس ہسپتال ہے، شوکت خانم ہے، جگہ جگہ پر مختلف جو شعبہ ہائے زندگی ہیں ان کے حوالے سے. تو ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ حکومت اور سول سوسائٹی مل کر ایک صدقات فنڈ بنائے، جس سے 40-50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ ایک لمٹ مقرر کر دی جائے. اب اس شخص کی کیا ضرورت ہوگی؟ 10-20 ہزار ہوں گے، لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. یہ اتنے لادفع دکھ نہیں ہیں، صرف چارہ گری سے ہمیں گریز ہے. ہم آج بھی اگر اپنے محلے کی مرکزی مسجد کو صدقات فنڈ کے ساتھ منسلک کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ وہاں سے بھوکا رہ جائے گا اس محلے میں، یا کچھ چند پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھائے گا.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بطور معاشرہ یہ واقعی ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد براڈ شیٹ کیس کی تفصیلات ابھی آپ کے لیے اور کئی لوگوں کے لیے بڑی مبہم ہوئی ہوں گی کہ یار یہ جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، اس نے آخر فائنڈ کیا کیا ہے، تحقیقات کی کس چیز کی ہے. تو اس سیگمنٹ میں آپ کو مختصر کر کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فاروق حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جو اصل اس میں مجرمان ہیں ان کی گرفت کب ہوگی اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہے ناظرین، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ جو کہ پبلک کر دی گئی ہے. حکومت نے براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے جسٹس عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا. اس کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور جس میں بڑے ہوش ربا انکشافات ہیں. کمیشن نے سب سے پہلے اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ بیرون ملک اثاثوں کا پتہ چلانے کے لیے کمپنیاں چننے کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح سے کمپنیوں کو اڈاپٹ کیا گیا. رپورٹ میں لکھا ہے کہ نیب نے کرپٹ افراد کے بیرون ملک اثاثوں کا پتہ چلانے کے لیے 2 کمپنیوں سے معاہدے کیے. ایک تھی براڈ شیٹ LLC، جس کا نام آپ نے پچھلے دنوں بہت سنا، پورا نام اس کا ہے براڈ شیٹ LLC آئل آف مین، اور دوسری تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری LLC یعنی IAR. اس وقت نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی تھے فاروق اعظم خان. رپورٹ کے مطابق انہوں نے طریقہ کار کے مطابق کام نہیں کیا اور کمپنیوں سے جو معاہدے کیے گئے ان کے بارے میں وزارت قانون اور وزارت انصاف اور وزارت خزانہ سے رائے ہی نہیں لی گئی تھی، پوچھا ہی نہیں گیا ان سے، خود سے کر لیا. رپورٹ نے اس وقت کے چیئرمین نیب جنرل امجد کا بیان لیا. انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ متعلقہ وزارتوں سے رائے لے لی گئی ہوگی، مطلب ایسا ہو گیا ہوگا، آپ نے خود نہیں چیک کیا، بس آپ نے ایزیوم کر لیا. جنرل امجد کے خیال میں معاہدوں میں لکھا تھا کہ جب وہ ایسٹ ریکوری کمپنیاں بیرون ملک کسی اثاثے کا کھوج لگائیں گی تو وہ اثاثہ پاکستان کی تحویل میں آئے گا، صرف تب ان کمپنیز کو کل مالیت کا 20% ادا کیا جائے گا. یہ ان کا خیال تھا. مزے کی بات ہے، اہم بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کمیشن نے جنرل امجد کو بالکل قصوروار ٹھہراتے ہوئے تمام ملبہ پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی PJA فاروق احمد خان پر ڈال دیا ہے. یعنی انہوں نے جو معصومیت تھی جنرل امجد کی، جس طرح سے وہ جواب دے رہے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے خیال میں یہ تھا، ان کو قصوروار انہوں نے ٹھہرایا ہی نہیں تھا. اچھا جناب، جنرل امجد کی جگہ دوسرے چیئرمین نیب آئے تو انہوں نے وزارت قانون اور جسٹس ریٹائرڈ شفیع الرحمان اور فخر الدین جی ابراہیم سے قانونی مشورہ لیا. وزیر قانون شاہد جمیل نے بتایا کہ اس وقت کے سیکرٹری قانون نے انہیں تفصیل سے معاہدے پڑھنے ہی نہیں دیے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور کہا تھا کہ چیئرمین نیب کو بہت جلدی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ تو حکومت پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ان معاہدوں کے تحت تو ریکوری چاہے پاکستان سے ہی کیوں نہ ہو، اس میں ان کمپنیز کا کوئی کردار بالکل ہی نہیں ہوگا، پھر بھی ان کمپنیز کو 20% ادائیگی کرنا ہوگی. یہاں تک سمجھ آئی بات؟ آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ شفیع نے کہا کہ ان معاہدوں سے نیب اور پاکستان کا نقصان ہے. جسٹس عظمت سعید نے ایک گواہ کے بیان پر انحصار کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ نیب کے پبلک پروسیکیوٹر جو ہیں فاروق اعظم خان نیب چھوڑنے کے بعد براڈ شیٹ کے ملازم ہو گئے. مزہ آ گیا نا؟ مطلب ہے جی، آپ نے اندر کھاتے ہی اپنی ملازمت پکی کر لی. اچھا، ملازم ہو گئے. رپورٹ کے مطابق فاروق اعظم خان نے معاہدہ کرتے ہوئے معمول کے طریقہ کار کو ہائی جیک کیا اور ایسے معاہدوں پر چیئرمین نیب سے دستخط کرا لیے جو کسی طرح بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے. یہاں ایک دفعہ پھر آپ کو ناظرین میں بتاتا ہوں کہ کمیشن رپورٹ میں معاہدے پر دستخط کرنے والے چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ امجد کو بالکل ہی بے قصور قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ بغیر پڑھے بغیر تحقیقات کی دستخط کر رہے ہیں، پھر بھی آپ معصوم ہیں. یہ عجیب بات ہے. کمیشن رپورٹ نے نواز شریف کی فیملی سمیت سعودی عرب جانے اور آفتاب شیرپاؤ کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا بھی ذکر کیا، جس سے اثاثوں کی بازیابی کا عمل متاثر ہوا. کمیشن رپورٹ کے مطابق جب جنرل امجد کی جگہ جنرل منیر حفیظ چیئرمین نیب بنے تو انہیں معاہدوں میں گڑبڑ معلوم ہوئی. ساتھ ہی ناظرین، نیب کی سطح پر یہ بھی محسوس کیا گیا کہ اثاثوں کی بازیابی والی کمپنیاں یعنی براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی ہے نا، ویلی بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے باوجود ایڈمرل منصور الحق نے جب رضاکارانہ طور پر پیسے واپس کیے تو اس میں سے بھی کمپنیوں کو 20% دیا گیا. حالانکہ ان دونوں کمپنیوں کا اس ریکوری کے اندر کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ اگلے نے خود والنٹریلی پیسے واپس کیے.
اچھا جناب، جنرل منیر کے مطابق نہ تو براڈ شیٹ کوئی پروگریس رپورٹ دیتی تھی نہ کوئی ریگولر رپورٹیں دیا کرتی تھی. جب ان کمپنیز کے بالکل ہی بیکار ہو گئی بیٹھ گئی کمپنیز، تو نیب نے یہ سارا معاملہ حکومت پاکستان کے علم میں نیب لے کر آیا. اٹارنی جنرل اور سیکرٹری لا سے ملاقات کی گئی. برطانیہ میں وکلاء سے بھی بات کی گئی کہ نیب کے وکلاء نے کہا کانٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں. جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری نے نوٹس بھیجنا شروع کر دیا. تب اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے احمد بلال صوفی کی خدمات لی گئی. اب یہاں پہ آ رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ پارٹ، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. احمد بلال صوفی کو آن بورڈ لے لیا گیا بطور کنسلٹنٹ. اس وقت احمد بلال صوفی نے کہا کہ ساتھ ہی براڈ شیٹ کے ساتھ معاملات بھی طے کر لیے جائیں. جس وقت یہ رائے دی جا رہی تھی اس وقت براڈ شیٹ تحلیل ہو چکی تھی، لیکن حکومت اس سے لا علم تھی. 10 مئی 2007 کو اس وقت کے وزیر اعظم نے منظوری دی کہ IAR کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی جائے. ساتھ ہی فیصلہ ہوا کہ براڈ شیٹ کو بھی $15 لاکھ دے کر معاملہ ختم کیا جائے. احمد بلال صوفی نے کہا کہ آپ براڈ شیٹ سے رابطہ کریں، ان سے ڈاکومنٹ وغیرہ منگوائیں. احمد بلال جیری جیمز نامی بندے سے رابطے میں آیا. بڑا انٹرسٹنگ پارٹ شروع ہونے والا. اس نے کہا کہ وہ براڈ شیٹ کا چیئرمین ہے. کون؟ جیری جیمز، جس سے احمد بلال صوفی رابطے میں آئے. اب یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. براڈ شیٹ کا سرکاری نام جو ہے وہ ہے، جو دستاویزات پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ تھا براڈ شیٹ LLC آئل آف مین. لیکن سالسی کی جو دستاویزات تیار کی گئی ان پر صرف براڈ شیٹ لکھا گیا، پورا نام نہیں لکھا گیا. صرف کیا لکھا گیا؟ براڈ شیٹ. اور آگے جگہ پوری خالی چھوڑ دی، باقاعدہ خالی جگہ چھوڑی گئی تھی. معاہدہ براڈ شیٹ کے کسی بندے سے کیا جا رہا تھا، یہ جگہ بھی خالی چھوڑ دی گئی. مطلب یہ نہیں لکھا کہ براڈ شیٹ آگے کس بندے سے معاہدہ ہو رہا ہے، بندہ کون ہے وہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا. اچھا جناب، سالسی کا یہ معاہدہ وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل دفاتر کو نہیں بھیجا گیا. انہوں نے بلکہ صرف وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری لیول کے بندے، جن کا نام غلام رسول تھا، ان کو معاہدے کی کاپی بھیج دی. انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ جناب یہ اہم معلومات والے خانے جو ہے وہ خالی کیوں چھوڑے ہوئے ہیں آپ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گرامر کی جو مسٹیکس تھوڑی بہت تھی وہ نکالی اور دستاویزات بھجوا دی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک. برطانیہ میں پاکستانی ڈیپٹی ہائی کمشنر عبد الباسط تک یہ دستاویزات پہنچ گئے. عبد الباسط نے بھی خالی خانوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ بھائی ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے فل کرنا ہے، کس نے فل کرنا ہے. نہ انہوں نے پوچھا کہ جیری جیمز کی لیگل اتھارٹی کیا ہے، بندہ کون ہے. جیری جیمز کے جو دستخط، انٹرسٹنگ پارٹ آنے والا ہے، جیری جیمز کے جو دستخط کاغذات پر تھے وہ ان کے پاسپورٹ سے میچ ہی نہیں کرتے تھے. لیکن عبد الباسط نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا اور براڈ شیٹ کو بالآخر ادائیگی $15 لاکھ کی کر دی گئی. اب وہ بندہ ہی نہیں ہے براڈ شیٹ کا اصل جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. آگے سنیے، گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان نے منظوری دی تھی براڈ شیٹ آئل آف مین کو ادائیگی کی، لیکن یہ ادائیگی کی گئی براڈ شیٹ کولوراڈو کو. یہ ایک اور ہی براڈ شیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو جیری جیمز نے جعلی کمپنی بنائی تھی. ایک بندہ جعلی کمپنی بنا کے آپ سے $15 لاکھ وصول کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا جی، اور ادائیگی کس اکاؤنٹ میں کرنی ہے یہ بتایا احمد بلال صوفی نے. یہ ہے نا انٹرسٹنگ پارٹ. اچھا جناب، اور پھر اس کا ریکارڈ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے غائب ہو گیا اور پاکستان کی وزارت قانون سے بھی اس ریکارڈ کو غائب کر دیا گیا. اس وجہ سے براڈ شیٹ کمیشن نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے. سب سے پہلے نام آتا ہے احمد بلال صوفی کا، کیونکہ انہوں نے ہی پوری گیم ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ کمیشن رپورٹ کے مطابق انہوں نے ہی کہا تھا کہ براڈ شیٹ سے ڈیل کر لیں. اور دوسرے نمبر پر حسن ثاقب شیخ آتے ہیں جناب، جو نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور براڈ شیٹ کے ڈیسک آفیسر. رپورٹ کے مطابق انہوں نے احمد صوفی کے ساتھ ملی بھگت کی. وہ آگاہ تھے کہ براڈ شیٹ تحلیل ہو چکی ہے، اس کا وجود ہی نہیں، اس کے باوجود بھی اس کو پیسے دینے کی بات کی گئی. اچھا، ان کو خالی خانوں کے ساتھ سالسی کی دستاویزات دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. حسن ثاقب نے ہی دستاویز سیکرٹری لا کو بھجوائی، بلکہ اس سیکرٹری لا کو بھجوانے کی بجائے جوائنٹ سیکرٹری کو بھجوائی. تیسرے نمبر پر آخری امپورٹنٹ پارٹ، غلام رسول جو جوائنٹ سیکرٹری لا تھے، انہوں نے دستاویزات سے قانونی غلطیوں کی بجائے صرف گرامر کی غلطیاں نکالی اور دستاویزات آگے فارورڈ کر دی. اچھا، چوتھے نمبر پر ڈیپٹی ہائی کمشنر عبد الباسط، جنہوں نے خامیوں کی نشاندہی نہیں کی. اور پانچویں پر برطانوی ہائی کمیشن نے ڈائریکٹر آڈٹ اور اکاؤنٹس شاہد بیگ. حکومت ان پانچوں افراد کے خلاف کرمنل کارروائی کا فیصلہ کر چکی ہے. سوال سے فواد چودھری نے کیا کہا ذرا سن لیں.
5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत क्या समझती है कि क्या वाकई ही ये रिपोर्ट इतनी जामे है, ये उन तमाम जिम्मेदारान का अहाता करती है जो वाकई ही इसमें शामिल होने चाहिए थे, जो वाकई जिनके जिम्मे आता है कि उन्होंने गफलत की या उन्होंने मुजरिमाना गफलत की। बात करेंगे फारूक हबीब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। और सर बहुत शुक्रिया, ये पूरी तफसील मैंने बता दी है, दोहराने की जरूरत नहीं है। सर आपको लगता है ये अहमद बिलाल सूफी, ये अब्दुल बासित साहब, ये गुलाम रसूल साहब ही कसूरवार है या इनके ऊपर बैठे लोग भी उतने ही कसूरवार हैं? जैसा कि चेयरमैन नैब, उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल अमजद का मैंने जिक्र किया, मतलब वो मासूमियत से कह रहे हैं कि जी मेरा ख्याल है रिपोर्ट दी गई होगी, मेरा ख्याल है इस पे साइन होंगे, उनको पता ही किसी बात का नहीं है। अगर अहमद बिलाल सूफी अदायगी कर रहे हैं और वो रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भेज रहे हैं, तो क्या चेयरमैन नैब का ये काम नहीं था कि वो उस रिपोर्ट को कम से कम एक दफा पढ़ते तो सही? भाई जिन लोगों ने ये सब कुछ, क्या सेक्रेटरी लॉ का ये काम नहीं था कि वो एक दफा रिपोर्ट मंगवाता और देखता कि जनाब ये खाली खाने क्यों छोड़े गए? क्या जिन लोगों का नाम लिया गया है इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर यही कसूरवार लगते हैं आपको, या आपको लगता है इसका दायरा कार मजीद वसी होना चाहिए? देखिए बात यह है कि पहली बात तो यह है कि थोड़ा इसका बैकग्राउंड बड़ा वाज़े आना ज़रूरी है कि पहले तो कौम को शायद ब्रॉडशीट के बारे में पता ही ना चलता कि इस ब्रॉडशीट के अंदर किस किस ने बैती गंगा के अंदर हाथ धोए। ये वही NRO है जिस NRO से नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया था, जिसका कीमत पाकिस्तान को $28 मिलियन पे करके अदा करना पड़ी। अब उसी के हकाइक को सामने लेकर आने के लिए कमीशन बनाया गया और कमीशन ने जो उनकी मुद्दत मुकर्रर की गई थी 45 दिन के हवाले से, उसमें उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को जमा करवा दी, जिसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़े सामने आई कि किस तरीके से उसी NRO के बेनिफिशरीज के साथ मिला हुआ जो माफिया है वो रिकॉर्ड को छुपाता रहा और रिकॉर्ड को कमीशन को देने से कतराता रहा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कमीशन ने अपना एक अज़म दिखाया, अपना काम मुकम्मल किया, उस मुकम्मल करके उसके अंदर ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी भी फिक्स की है। और उसके अंदर बड़ा अहम है कि जिस तरीके से ये नाम सामने आए हैं तो इन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी, जिन जिन की जो ड्यूटी थी कि कौन लोग थे जिन लोगों ने पेमेंट्स ब्रॉडशीट के अंदर गलत कंपनी को अदा कर दी, किन लोगों ने जो है इस केस को सही तरीके से कोर्ट्स के अंदर लड़ना था वो नहीं लड़ सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये इतने भारी जो है वो कीमत उसकी अदा करनी पड़ी, जो कौम का अरबों रुपया अदा करना पड़ा उस शक्ल के अंदर। तो ये तमाम चीज़ों को रोका जा सकता था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें सामने ले आया है और सिफारिश की है कि इनके खिलाफ आप क्रिमिनल कोड ऑफ मैं वही कर रहा हूँ ना फरूख साहब के वो लोग क्या जिनका तायुन इस कमीशन ने किया है कि यही लोग हैं या फिर इसके अलावा इनसे बड़े भी हो सकते हैं ना? मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, लेट से चेयरमैन नैब के हवाले से कहा जा रहा है, उस वक्त चेयरमैन नैब के हवाले से कि जनाब प्रोसिक्यूटर ने उनको धोखा दिया, उनको प्रोसिक्यूटर पे एतमाद था, प्रोसिक्यूटर ने जो कहा उन्होंने कर दिया। तो भाई प्रोसिक्यूटर अगर आपको रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं, बगैर पढ़े कर रहे हैं, तो फिर इसमें कसूर तो चेयरमैन नैब का भी तो है ना? तो क्या ऐसी सूरत में आप सिर्फ उस प्रोसिक्यूटर को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे पर चेयरमैन नैब को भी? लेकिन इस कमीशन रिपोर्ट के अंदर उस चेयरमैन नैब को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा गया। तो आपको नहीं लगता ये मजीद जामे और मजीद वाज़ेह रिपोर्ट हो सकती थी? देखिए बात यह है कि इसके अंदर मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो चेयरमैन नैब रह चुके हैं और आपने ये भी कहा कि बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 2011 ऑनवर्ड जो चेयरमैन नैब रहा उनका जो किरदार रहा, जब ये सारी चल रही थी सारी प्रोसीडिंग्स, वो किरदार के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है। ये नहीं है कि उन्होंने उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे जिनकी वो जिम्मेदारी बनती थी उनका जिक्र नहीं किया, उसको जिक्र को भी लिखा है उन्होंने। और किस अंदाज से आप ये भी चीज़ देखें
کہ جب یہ کمیشن بنایا گیا تو کس انداز سے کمیشن کے چیئرمین کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی، اس کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. جو بھیڑیوں کی آوازوں کا ذکر لکھا گیا ہے اس کے اندر، وہ آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے. کون لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، کون لوگ چاہتے تھے کہ اس کمیشن اپنا کام نہ کرے، حقائق سامنے نہ لے کر آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک براڈ شیٹ کمیشن سوئس بینکوں کا ریکارڈ بھی سامنے لے آیا ہے. وہ $60 ملین کی وہ جائیداد سر محل جس کو آصف علی زرداری قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، جب حکومت پاکستان نے ان اثاثوں کو اٹیچ کیا، واجد شمس الحسن جیسے ان کے اس وقت سفارتکار وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہ ڈیٹا دستاویزات غائب کرنے کی کوشش کی. اب وہ $60 ملین کو بعد میں آصف علی زرداری نے کلیم کر لیا کہ نہیں یہ تو میرا سر محل ہے. اب اس کا کیس بھی جو ہے وہ کھل سکتا ہے اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو سفارشات سامنے آئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمپریہنسو کام ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر مزید آگے راہیں کھلتی ہیں جن کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں تو ہم کسی صورت بھی اس سے گریز نہیں کریں گے. ہر حد تک آپ نے بتا دیا سوئس بینکوں کے حوالے سے بھی، لیکن سوئس بینکوں اور سوئس کیس کے حوالے سے کریں گے کیا؟ وہ کیس تو ٹائم بارڈ ہے، اس کا تو ویسے ٹیکنیکلی کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ فائنڈنگز جو آ چکی ہیں تو اس کا کریں گے کیا آپ؟ دیکھیں علی حیدر صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ ظلم کیا کیا گیا ہے. آج یہی لوگ آ کر ہمیں، وہ لوگ جو اس سسٹم کے، اس کرپشن کے بینیفیشریز ہیں، وہ آ کر آج ہمیں لیکچرز دیتے ہیں. آج اس ملک کے سیاسی نظام کو، جمہوریت کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ این آر او نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ ہر این آر او کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آصف علی جو پرویز مشرف تھے وہ وردی میں تھے، طاقتور تھے، عدالتی نظام ان کے نیچے تھا، سب کچھ ان کے پاس تھی، سب طاقتیں تھی. ان کو بلیک میل کر کے جو براڈ شیٹ کی ساری کاروائی ہوئی، این آر او لے لیا گیا، کیسز واپس ہو گئے، تحقیقات رک گئیں، ہمیں $28 ملین جو ہے وہ ادا کرنے پڑ گئے. اسی طریقے سے سوئس بینکوں کے اندر بھی جو معاملات ہوئے وہ یہی کام کیا گیا. حدیبیہ پیپر مل کا کیس کیا تھا؟ نیب کیوں اپیل پہ نہیں گیا؟ آج وہ قمر زمان صاحب جو ہیں، جو نیب کے چیئرمین تھے، جن کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آج نیب ہمارے سامنے فوت ہو گیا، وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپیل کرنے نہیں گئے تھے. یہی تو وہ مافیا ہے، یہی تو وہ سسیلین مافیا ہے جس کو آج ہم ایکسپوز کر رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا فاروق صاحب کہ رپورٹ میں کہا گیا جن کو ڈی سیل کریں گے، اس کیس کی فائلز کو ڈی سیل کر دیا آپ نے، پھر کریں گے کیا؟ کیونکہ قانونی طور پہ تو ٹائم بارڈ ہے یہ کیس، تو آپ پھر کریں گے کیا اس کا؟ دیکھیں اس کے اندر بھی قانونی پہلو موجود ہیں، اس میں بھی قانونی پہلو موجود ہیں. اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات موجود ہیں. اگر ان اختیارات کو، قانونی اختیارات کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا فورم اگر ایکسرسائز کرتا ہے تو ان کیسز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی رائے بھی سامنے آئے گی، قانونی مشاورت بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کورونا اب بچوں میں بھی پھیل رہا ہے. اس سے پہلے تو ہم اس بات پر مطمئن تھے کم سے کم بچے اس سے متاثر نہیں ہوتے، مگر بچوں میں اس کے پھیلاؤ کا اضافے کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، پوچھیں گے ماہر ڈاکٹر سے اس وقفے کے بعد. کے بعد حاضر ناظرین، کورونا بچوں میں پھیل رہا ہے. میں آپ کو ایک رپورٹ کا حوالہ دیتا ہوں. پنجاب میں اس وقت بہت بری صورتحال ہے. پاکستان میں تو پھیل ہی رہا ہے. پنجاب میں اب تک 19,367 نو عمر افراد میں ناظرین کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے. ان 19,000 میں سے 8,520 رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں کورونا کا شکار ہوئے، جبکہ لاہور میں خالی اس وقت 8,000 چھوٹے بچوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. یہ بچوں میں کیوں پھیل رہا ہے؟ حالانکہ کہا گیا تھا کہ بچوں میں نہیں ہوگا. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چیئرمین جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحب بچوں میں تو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، تو اب بچوں میں بھی یہ پھیل رہا ہے کورونا. گو کہ اس کی شرح کم ہے اور اس کا جو نقصان ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ بھی اتنا نہیں ہوتا، مگر آخر وجہ کیا ہے؟ یہ جو یوکے ویریئنٹ ہے، کیا یہ ہے اس کی وجہ کہ یہ بچوں میں زیادہ پھیل رہا ہے؟ یہ میرا خیال کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ بچوں کو پہلے نہیں افیکٹ کر رہا تھا. آج سے 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے جو ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ ہمارا ہی ادارہ ہے، اور وہاں پہ
اس چلڈرن ہاسپٹل میں ہم نے کافی بچے ایڈمٹ کیے تھے، اس وقت بھی تھا، اور انفارچونیٹلی few children, couple of children we lost also. اس وقت جو تھا صورتحال وہ ذرا اور فرق تھی، کیونکہ بچوں کو یہ لاحق ہوتا تھا اور یہ بچے بالکل ٹھیک رہتے تھے، ریکور کر جاتے تھے، اور 6 ہفتے کے بعد ان کو یہ امیون ریئیکشن ہوتا تھا کہ ان کے ہارٹ کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنتی تھی، اور جو ہارٹ کی خون کی نالیاں ہیں ان کو افیکٹ کرتی تھی۔ اس کو ہم پھر نام دیا، دنیا نے اس کو کاواساکی ڈیزیز، کاواساکی سنڈروم، اس کو یہ نام دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ بچوں میں اتنا نہیں افیکٹ کرتا تھا، تو یہ جو B117 جو ویریشنز ہیں، یہ ویریشنز ہیں 17 جو سڈنلی آئی ہیں وائرس میں، اور اس میں 2 میوٹیشنز ہیں اور باقی 15 ویریشنز ہیں اس کے RNA میں، اور یہ ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوا اور یورپ میں گیا، اور یورپ میں سے UK میں گیا، اور UK میں سے ہر کوشش تو یہی کی جاتی ہے، جیسے جب یہ ووہان میں آیا تھا 2019 میں دسمبر میں، تو کوشش کی گئی ووہان تک رک جائے، نہیں رکا، چائنا تک رک جائے، نہیں رکا، پوری پینڈیمک بن گیا۔ تو اب اس کا بھی یہی صورتحال ہے، کوشش کی UK نے بھی بہت کہ ادھر نہ یہ آئے، بہت فلائٹس کینسل کی، پاکستان نے بھی تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن بہت بڑی کمیونٹی پاکستانیز کی سیٹلڈ ہے UK میں، خاص کر مانچسٹر، برمنگھم جو اس کا ایپی سینٹر تھا، اور جو اس کی ویریشنز آئی ہیں اس میں مینلی 7 ویریشنز ایسی ہیں جو اسپائک پروٹینز پہ ہیں، جو اس کے اوپر سٹڈز لگے ہیں، کانٹے ہیں، ان میں ویریشنز آئی ہیں، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے افینٹی لگنے کی افینٹی ٹو ہیومن بینگز، یعنی ایس ریسیپٹر جو لنگز میں ہمارے ہوتے ہیں، وہاں جا کے اٹیچ ہوتی ہے وائرس تھرو دو اسپائک پروٹینز، تو اس کی افینٹی 75% بڑھ گئی، اور اس کی مطلب یہ تھا کہ انفیکٹیوٹی پوٹینشیل اس کا تقریباً ڈبل ہو گیا۔ تو پہلے اگر ہمیں 5 لوگوں کو لگنا تھا تو 10 کو لگا، اور اس کی ٹرانسمیشن ایک دم ایسکیلیٹ کر گئی، اور ایک ویریشن اس میں ایسی آئی کہ اس نے بچوں کے ایس ریسیپٹر سے بھی افینٹی کر دی، لیکن فارچونیٹلی جو اس کی ویرولنس بھی تیسری اس میں چینج یہ آیا کہ اس کی ویرولنس بڑھ گئی، یعنی کہ یہ ڈینجرس زیادہ ہو گئی، لیکن الحمدللہ بچوں میں یہ نہیں ڈینجرس ہوئی، بچوں کو لگ ضرور رہی ہے، لیکن وہ کاواساکی والا معاملہ نہیں ہے، اور یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ بچے کچھ سیریس ہو رہے ہیں، لیکن سٹل آئی تھنک ہمیں، جیسے ہم خود بچ رہے ہیں، بچنے کی کوشش میں ہیں، بچوں کو ہر صورت ہمیں بچانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ جلد سے، اگر مبتلا ہوئے تو جلد سے جلد ریکور ہوں۔ تو یہ ایکچولی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑی پاپولیشن پاکستانی سیٹلڈ ان UK ہے، اور پاکستانی ڈسینٹ، اور وہ چھٹیاں اور یہ جو معاملات ہوئے، خاص کر شادیاں، یہ جو جیلم اور میرپور اور گجرات اور لاہور کے گردنواں میں بہت لوگ آئے، اور یہ ایک بڑی ٹپیکل سٹوری ہے کہ شادی ہوئی، شادی پہ وہاں سے مہمان آئے، ادھر کے مہمان ملے، ظاہر ہے شادی پہ میک اپ اتنا مہنگا کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ماسک نہیں پہننا چاہتا، اور پھر دوسرا ظاہر ہے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، تو کھانا بھی ماسک کے بغیر ہی ممکن ہے، تو وہاں یہ بہت زیادہ سینٹر بنا، اور میرا خیال ہے میرے پاس تو روز کی کئی فیملیز آتی ہیں جنہوں نے اکٹھے شادی اٹینڈ کی، کوئی ایک UK سے کوئی مہمان آئے انہوں نے کی، اینڈ دین پوری کی پوری فیملی افیکٹ ہوئی۔ تو اس وقت تو ڈاکٹر صاحب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ابھی تک شادیاں چل رہی ہیں، ہزار بندے کا فنکشن ابھی تک چل رہا ہے، دس از واٹ آئی ایم وٹنسنگ رائٹ ناؤ۔ ایسا اگلا مرحلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب دو مراحل ہیں، کہ ایک تو بچوں کو ہو نہ، اس کے لیے کیا پریونشن کی جائے، ان کو کیا ایسی خوراک دی جائے امیونٹی کے لیے ان کی، اور اگر ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے، یہ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں علی، اس میں ایک چیز آپ نے کرنی چاہتے ہیں ہم، اور UK نے کی اور بڑی افیکٹو ہوئی، کہ ہمارے پاکستانیز میں 82% پاکستانیز کو، یہ میری اپنی اسٹڈی ہے پبلش ہوئی تھی، کہ 82% پاکستانیز میں سب آپٹیمل وائٹامن ڈی لیول ہے، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سنشائن دی ہے، لیکن پھر بھی سم ہاؤ جینیٹیکلی ہم وائٹامن ڈی بہت کمی ہے۔ وائٹامن ڈی کمی ہونے سے آپ کو یہ لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی 4 گنا وٹامن ڈی کی کمی کو ہمیں پورا رکھنا ہوگا کسی بھی طرح سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی قیمتی وقت۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، اسرائیل
وہ ہر روز فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتا ہے، ہر روز کوئی نئی داستان رقم کرتا ہے. صفاقی کی بدترین مثال ناظرین سامنے آئی ہے، جس کی بڑی ایک دلخراش ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین. ہوتا یہ ہے، امجد بربر نامی ایک مظلوم فلسطینی ہے، اس کو 30 مارچ 2001 کو اسرائیل کی قابض فوج نے گرفتار کیا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے لیے اور اہل فلسطین کے لیے آزادی مانگ رہا تھا. سوموار کو ناظرین اس کی قید کے 20 سال پورے ہوئے. اس کو جب رہا کیا گیا، خاندان میں اس کے گھر میں جو خوشیوں کا سما تھا اس کی جھلک دیکھ لیجیے. آپ نے دیکھا اس کے گھر والے، بچے، بیوی کس قدر خوش ہے. جب یہ اس کو ناظرین گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت اس کی بیٹی جو تھی وہ پڑھنے کی تھی. 20 سال بعد اس نے اپنے باپ کو دیکھا. لیکن آپ کو آگے بتاتا ہوں، جس روز گرفتار کیا گیا اسی شام کو دوبارہ ناظرین اس آدمی کو دوبارہ اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا. ناظرین فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ کوئی یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا سلسلہ ہے ناظرین، اور یہ کب سے ہو رہا ہے. دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے ناظرین، نہ امریکہ بولتا ہے، نہ اقوام متحدہ آواز اٹھاتی ہے اس پہ. یورپی ممالک آپ دیکھ لیں جو ہر کسی پر جمہوریت تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ آواز اٹھاتے ہیں. اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر جو زندگی تنگ کی ہوئی ہے، پوری دنیا اس کو ایک معمول کی بات سمجھ کر اور ایک بڑی یوزول چیز سمجھ کر سکون کی چادر اوڑھ کر سو رہی ہے ناظرین. وہ کرتے کیا ہے؟ وہ کرتے یہ اسرائیلی کہ جب چاہتی ہے فلسطین پر حملہ کر دیتی ہے، جب چاہتی ہے بے گناہ نہتے لوگوں پر گولیاں برساتی ہے. کوئی کسی زخمی کی عیادت کرنے یا کسی زخمی کو بچی آگے بڑھتا ہے، اسے گولی مار کر شہید کر دیتی ہے. اسرائیلی فوج جب نہتے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ویڈیو بناتے ہیں، اور ویڈیو اچھی بن جائے گا تو تعریف کرتے ہیں یار ویڈیو بڑی اچھی بنی ہے. دیکھیے ذرا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے پاس.